अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज करते हुए खबरदार किया है कि मोहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान कायम आईनी तवाजुन खराब न हो जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज केस की समाअत करेगा उन्होंने की और समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के वकील से पूछा कि क्या आप शौकत सिद्दीकी के इल्जामात तस्लीम करते हैं। उन्होंने जो जवाब दिया कि हम तमाम इल्जामात मुस्तरद करते हैं। शौकत सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने नुक्ता उठाया कि जनरल फैज हमीद इल्जामात की तरदीद कर रहे हैं। यही हमारा केस है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पहले इंक्वायरी करवाना चाहिए थी, इसमें हमें फैज हमीद पर जर्राह का मौका मिलता। इस मौका पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि शौकत सिद्दीकी ने तकरीर तस्लीम कर ली थी, इसलिए इंक्वायरी नहीं की गई। जस्टिस काजी फायज ने रिमार्क्स दिए कि शौकत सिद्दीकी जो कह रहे हैं मुखालिफ फरीक इसे झुटला रहे हैं। कौन सच्चा है कौन नहीं ये पता लगाने के लिए क्या करना होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि इंक्वायरी में इल्जामात गलत साबित होते हैं तो क्या जज को हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। उन्होंने इंदिया दिया कि शौकत अजीज सिद्दीकी केस का फैसला 50 साल तक बतौर अदालती नजीर इस्तेमाल हो सकता। One person is saying no, one person is saying yes. Now we must have a mechanism to ascertain who is telling the truth. I mean, we can't throw a coin in the air and decide on that basis. शौकत सिद्दीकी के वकील ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हुक्म कल अदम करार दे, जबकि मेरे मुवक्किल की तकरीर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे और किस कानून के तहत कमीशन बनाने का हुक्म दे। जुडिशल काउंसिल की मौजूदगी में कमीशन बनाने की क्या जरूरत है। आर्टिकल 210 पढ़ें तो सुप्रीम जुडिशल के पास वसी आईनी इख्तियारात हैं। हर आईनी बॉडी या इदारे के पास आज़ादाना फैसले का हक है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समेत किसी आईनी इदारे की निगरान नहीं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आईनी खिलाफ वर्जी की सूरत में हरकत में आ सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ आईनी इदारों की तकरीम का सवाल है। जिस तरह इल्जामात लगाए गए, क्या ये एक जज के लिए मुनासिब था। हमें हकायक को नहीं भूलना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर तकरीर करने पर जज को हटाया जाए फिर तो आधी अदलिया घर चली जाएगी। मसला तकरीर का नहीं, तकरीर के मतन का है। जज का कोड ऑफ कंडक्ट जज को तकरीर करने से नहीं रोकता। मसला तब होता है जब आप अपनी तकरीर में किसी पर इल्ज़ामात लगा देते हैं। तो उन्होंने सवाल किया, अगर इल्ज़ामात दुरुस्त भी हैं तो क्या शौकत सिद्दीकी का बतौर जज तरीक़ाकार मुनासिब था। जस्टिस काजी फायज ने सवाल किया कि क्या अदालत खुद इस मामले की तहकीकात कर सकती है। क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को केस आईनी तौर पर रिमांड हो सकता है। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को केस वापस नहीं भेजा जा सकता। शौकत सिद्दीकी रिटायर हो चुके, बतौर जज बहाल नहीं हो सकते। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शौकत सिद्दीकी को बगैर इंक्वायरी हटाना तयशुदा कानूनी तकाज़ों के मुनाफी है। जज को इंक्वायरी के बगैर हटाया नहीं जा सकता, ये बुनियादी हक का मामला है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या शौकत सिद्दीकी पर फर्द जुर्म आयद हुई थी। हामिद खान ने कहा कि शो कॉज नोटिस दिया गया था लेकिन फर्द जुर्म आयद नहीं हुई थी। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि शौकत सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई 2 माह चली, जवाब भी जमा कराया गया। ये कहना दुरुस्त नहीं कि शौकत सिद्दीकी को सफाई का मौका नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम फरीक तस्लीम कर रहे हैं कि मुकम्मल इंक्वायरी नहीं हुई। जज के खिलाफ कार्रवाई में शफाफ ट्रायल का हक कहाँ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद तमाम फरीकों से 3 हफ्ते में 4 सवालों के तहरीरी जवाब तलब कर लिए। अदालत उज़्मा ने पूछा, अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ इंक्वायरी आइन और कानून के तहत नहीं हुई तो इसका क्या नतीजा होगा। ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल को मामला दोबारा भेज सकती है। ये कि अगर काउंसिल की कार्रवाई की ज़रूरत नहीं तो क्या शौकत सिद्दीकी की तकरीर बजाते खुद कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं। ये सवाल भी पूछा गया कि शौकत अजीज सिद्दीकी की उम्र 30 जून 2021 को 62 साल हो चुकी। अगर अब अपील मंजूर हुई तो इन्हें क्या रिलीफ दिया जा सकता है। ये तो था नाज़रीन आज की समाअत का अहवाल। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। पाकिस्तान में सियासी अदम बर्दाश्त तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। अपनी पसंदीदा सियासी जमात या पसंदीदा सियासी लीडर के खिलाफ कोई बात तक बर्दाश्त नहीं की जाती। सियासी इख्तलाफ राय की गुंजाइश खत्म होती जा रही है। सियासी नजरियात में फ़र्क से झगड़े जन्म ले रहे हैं। गुफ्तगू के बजाय तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है।
اس سے بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ اب سیاسی مخالفت پر بات لڑائی جھگڑے سے بھی آگے بڑھ کر قتل و غارت تک جا پہنچی ہے۔ حال ہی میں ایک باپ نے اپنا بیٹا قتل کر دیا، صرف اس لیے کہ بیٹے نے جس سیاسی جماعت کا جھنڈا لہرایا تھا باپ کو وہ جماعت پسند نہ تھی۔ یہ پریشان کن واقعہ پشاور کے مضافاتی علاقے بھٹبیر میں پیش آیا۔ بی بی سی نے مقتول عطاء الرحمان کے بھائی عارف الرحمان کے حوالے سے لکھا ہے، مقتول عطاء الرحمان روزگار کے سلسلے میں قطر میں مقیم تھا اور 2 ماہ کی چھٹی پر پشاور میں اپنے گھر آیا تھا۔ ایک روز وہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا گھر لے کر آیا اور اسے چھت پر لگا دیا، لیکن یہ بات عطاء الرحمان کے والد کو پسند نہ آئی۔ والد نے عطاء الرحمان کو تاکید کی کہ ووٹ جس کو بھی دینا دے دیں، لیکن جھنڈا لگانے والی بات درست نہیں۔ اس بات پر عطاء الرحمان نے اپنے والد سے بحث شروع کر دی کہ جھنڈا لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بالآخر تکرار اس حد تک بڑھ گئی کہ عطاء الرحمان کے والد نور رحمان نے پستول نکال کر اپنے بیٹے پر فائرنگ کر دی اور اسے مار ڈالا۔ واردات کے بعد نور رحمان گھر سے فرار ہو گیا۔ یہ اس طرح کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ 13 اپریل 2022 کو ہری پور سے بھی ایسی ہی خبر آئی تھی کہ سیاسی بحث مباحثے پر فیکٹری ورکر نے اپنے ساتھی کے سر پر لکڑی سے وار کیے اور اسے قتل کر دیا۔ پھر دسمبر 2022 کو خبر آئی کہ مسافر گاڑی میں سیاسی بحث کے دوران ایک شخص قتل کر دیا گیا۔ صرف سیاسی بنیادوں پر ہی لڑائی جھگڑے کے بھی کئی واقعات سامنے آ چکے۔ ابھی حال ہی میں مولانا فضل الرحمان دورہ کابل سے واپس آئے تو ایئرپورٹ پر ان کے خلاف نعرے لگائے گئے، جس پر جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے نعرے لگانے والے نوجوانوں کو پکڑ لیا اور ان پر تشدد کرنے لگے۔ سیاسی رہنما بیرون ملک جائیں تو وہاں بھی سیاسی نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لندن میں ہنا پرویز بٹ سے بدتمیزی کی گئی، ان کا پیچھا کیا گیا، بوتلیں پھینکی گئیں، ان کے بارے میں توہین آمیز اور غیر اخلاقی جملے بولے گئے۔ مریم اورنگزیب کو بھی برطانیہ میں ہراساں کیا گیا، ان پر آوازیں کسی گئیں، انہیں نازیبا ناموں سے پکارا گیا، نعرے بازی کی گئی۔ مذہبی مقامات پر بھی عبادت کی بجائے سیاسی نظریات حاوی ہو جاتے ہیں۔ مسجد نبوی کے احاطہ میں بھی سیاسی نعرے لگا دیے جاتے ہیں۔ جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے تو وفد لے کر مسجد نبوی حاضری کے لیے گئے تھے۔ اس مقدس مقام پر بھی وفاقی کابینہ اراکین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ جب پشاور سے رکن قومی اسمبلی نور عالم خان تحریک انصاف سے منحرف ہوئے تو ہوٹل میں 2 افراد نے ان سے بدتمیزی کی۔ اس کے کچھ دن بعد پھر اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، جس پر نور عالم خان کے ساتھی سیاستدانوں نے بھی لڑائی شروع کر دی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال بھی موٹر وے پر سفر کے دوران کھانے کے لیے بھیرا کے رکے تو ریسٹورنٹ میں انہیں بدتمیزی کا نشانہ بنایا گیا۔ عدالتی فیصلے پسند نہ آئیں تو ان پر تنقید تو کی ہی جاتی ہے۔ فیصلہ سنانے والے ججز کو ہراساں کرنے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ توشخانہ فوجداری کیس میں جس جج نے چیئرمین تحریک انصاف کو سزا سنائی تھی، جب وہ جج جوڈیشل ٹریننگ کے لیے لندن پہنچے تو یونیورسٹی میں انہیں ہراساں کیا گیا۔ یہ مہم بھی چلائی گئی کہ جس یونیورسٹی میں وہ زیر تعلیم ہیں، انٹرنیٹ پر اس کی ریٹنگ گرائی جائے۔ کارکنوں اور حامیوں کے ساتھ ساتھ خود سیاسی رہنماؤں کا اپنا رویہ بھی انتہائی نامناسب۔ نون لیگ کے رہنما شاہد حقان عباسی نے اس وقت کے اسپیکر اسمبلی اسد کیسر کے بارے میں سخت نامعقول الفاظ استعمال کیے تھے۔ جی شاہد حقان صاحب آپ بات کر رہے ہو نہیں، آپ اپنا لینگویج آپ ہمیشہ جو ہے اس طرح بیہیو کرتے ہیں۔ آپ کو بھی میں وہ کام کروں گا، آپ اپنے حد میں رہیں، آپ بھی اپنے حد میں رہیں۔ سیاستدان آپس میں بھی سیاسی گفتگو کی بجائے ہاتھ پاؤں چلانے لگتے ہیں۔ ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو کے دوران مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ اور تحریک انصاف کے شیر افضل مروت آپس میں بھڑ پڑے تھے۔ اسی طرح فردوسہ شکاوان جب تحریک انصاف میں تھی تو انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل کو تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ یہ سب واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ سیاسی عدم برداشت کس قدر خوفناک رخ اختیار کر چکی ہے۔ اختلافات اب تشدد کے راستے پر چل پڑے ہیں، یہاں تک کہ ایک پارٹی کا صرف جھنڈا لگانے پر باپ اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ مقتول عطاء الرحمان کے بھائی عارف الرحمان صاحب ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں سر کہ آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو تعزیت، افسوس، انتہائی سوگوار واقعہ ہے یہ بتائیے گا آپ کے بھائی کب سے تحریک انصاف کی حمایت کر رہے تھے، کب سے سپورٹر تھے اس کے؟ تحریک انصاف سے تو ہم چند ماہ پہلے شمولیت کی جی، اور یہ واقعہ تب آیا تو جھنڈا لگایا بھائی نے۔ جب باپ نماز سے آیا تو اس نے جھنڈا
نیچے گرا دیا. اور پھر بھائی گھر میں آیا تو باپ اور بیٹے دونوں میں آپس میں باتیں ہوئی اس کے تنازع پر پھر لڑائی ہوئی. اس کے دوران باپ نے پستول نکال دی اور اپنے بیٹوں کو قتل کر دیا. تو سر یہ بتائیے گا اس سے پہلے بھی آپ کے بھائی اور آپ کے والد کے درمیان سیاست کو لے کر کے بحث و تکرار ہوتی تھی؟ نہیں پہلی نہیں ہوئی اور ایسا بات تو پہلی نہیں آیا. تو آپ کے والد صاحب کو پی ٹی آئی کا جھنڈا لگانے پر اعتراض کیا تھا؟ اعتراض اس کا تو ایسا اعتراض نہیں تھا، بس اس نے کہا کہ یہ نیچے گرا دو بس، اور جس کو دے دو اس کو دے دو. تو جس وقت تکرار ہو رہی تھی تو کسی نے اس وقت بیچ بچاؤ کی کوشش کی؟ اس وقت ہم نے تو کیے لیکن بس فائرنگ ہوئی، فائرنگ سے تھے وہ قتل ہو گیا. تو کیا آپ کے والد کسی مختلف سیاسی جماعت کی حمایت کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ جماعت پسند نہیں تھی؟ نہیں، وہ آزاد امیدوار سے تھا. اچھا. اس نے کہا کہ یہ ہمارا ادھر گھریلو والے ہیں نا، وہ کہہ رہے کہ یہ اچھا بات نہیں ہے اور جھنڈا مت لگاؤ. اچھا، آپ کے والد کا مزاج عمومی طور پر تلخ رہتا تھا یا صرف سیاسی معاملات میں وہ بھڑک جایا کرتے تھے؟ نہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، یہ پہلی بار ہوا ہے. اچھا، اس وقت آپ کو معلوم ہے یا کچھ آپ کو آئیڈیا ہے کہ آپ کے والد کہاں ہیں؟ وہ تو مجھے تو پتہ نہیں ہے، وہ اس دن نکل گیا ہے تو آج تک مجھے پتہ نہیں ہوا کہ وہ پتہ نہیں ہے کہاں پہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب عارف الرحمان صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک دفعہ پھر ہماری طرف سے تعزیت. ایک وقفہ لیں گے ناظرین اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. کے بعد حاضر ہیں. اس سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے، سیاسی جماعت کا جھنڈا لگانے پر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا. یہ کیا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ اور اتنی پولرائزیشن، اتنی نفرت، اتنی عدم برداشت کیوں بڑھ گئی ہے معاشرے میں؟ ہمیں جوائن کیا ہے معروف سائیکالوجسٹ ہیں ہمارے ملک کی ڈاکٹر طاہرہ رباب صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ڈاکٹر صاحبہ، یہ واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جہاں پہ ایک باپ نے سیاسی جماعت کا پی ٹی آئی کا جھنڈا لگانے پر اپنے بیٹے کو مار دیا. آئی ایم شیور اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ہم ریزنگ اے فلیگ. اس کے پیچھے بہت کچھ ہو سکتا ہے. کیا ٹریگر کرتی ہیں انسان کے ذہن میں؟ ایسے کون سے معاملات، کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اتنا انتہائی قدم اٹھانے پر انسان کو راضی کر لیتے ہیں؟ بیسیکلی ایک تو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے نا، جو بھی ہمیں کوئی انسیڈنٹ نظر آتا ہے، وہ انسیڈنٹ صرف ہمیں جس کو کہتے ہیں کہ وہ نظر آتا ہے، اس کے پیچھے بہت کچھ جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. آلریڈی آپ کو کوئی پرسنالٹی پرابلم ہو سکتا ہے، کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی آلریڈی کانفلکٹ اتنا چلا ہوا ہو سکتا ہے جس کے اوپر شاید آپ ایک دوسرے کو مار ہی دینا چاہتے ہیں اور آپ کو صرف ایک ٹریگر کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ٹریگر آپ کو ملتا ہے کسی بھی ٹائم کے اوپر اور یو جسٹ گاٹ آؤٹ آف یور لائف. اسی طرح کی کچھ چیزیں جیسے ابھی آپ جو بتا رہے ہو کہ جس سے جھنڈا لگانے کے اوپر جو ہے وہ اتنی شدت پسندی جو ہے وہ آئی ہے، وہ صرف شدت پسندی جھنڈا لگانے کے اوپر نہیں ہوگی. ان کے فادر جو ہیں کوئی ڈرگ ابیوز نہ کرتے ہوں، کوئی سائیکولوجیکل ایشو نہ ہو، کسی جیسے اکثر یوزلی لوگ جو ہیں جب سائیکوسس میں ہوتے ہیں، کسی ایڈکشن کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں، یا پھر ان کو اینگر انکنٹرولڈ ہوتا ہے. اینگر جو ہے یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں امپلس کہتے ہیں کہ امپلس کنٹرول ایک ڈس آرڈر ہے. کہ آپ اپنی امپلس، آپ کو خیال آیا کہ لیٹس سے کہ یہ جھنڈا اس نے میری مرضی کے خلاف کیوں لگا لیا، میں نے اس کو منع کیا تھا، اس نے کیوں لگا لیا جھنڈا. آپ ایک امپلس آئی، آپ اس میں اتنی شدت کی حد تک جا سکتے ہیں کہ اگلے بندے کو مارنا شروع کر دیں اور اس کو جو ہے مار بھی دیں اس کی جان سے. یہ امپلس ہو سکتی ہے، اور امپلس کنٹرول ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے جس میں اینگر جو ہے وہ ٹاپ آف آل آتا ہے. اس کو ہم ایکسپلوژن بھی کہتے ہیں، اور اس میں جو ہے یعنی اتنا زیادہ اینگر ہوتا ہے کہ آپ بالکل ایکسپلوڈ کر جاتے ہیں. اور اس میں کسی کو مارنے، فزیکل ابیوز سے لے کے وربل ابیوز سے لے کے فزیکل ابیوز، اور کسی کو مار دینا جو ہے وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. مے بی جو جن فادر کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، مے بی ان کا اینگر کا ایشو جو اتنا انکنٹرولڈ تھا اور اتنا ری انفورس ہوا تھا کہ انہوں نے یہ شدت پسندی کے اندر جو ہے وہ اپنا یہ انتہائی قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے.
अच्छा डॉक्टर साहब ये इसके इसके अलावा normally- जी जी आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए जी जी। इसके अलावा नॉर्मली जो है, जैसे हमारे यहाँ पे देखा ही जाता है हैदर के, देखें एंगर जो है ना, हम उसको और एक तो हमारी मैस्कुलिनिटी जो है ना, यानी आदमी जो है उनमें एंगर के एलिमेंट को हम इतना डिस्करेज नहीं करते, हम उसको बढ़ावा देते हैं। यानी हमारा एक सोशल रीइंफोर्सिंग फैक्टर भी है कि हम आदमी के गुस्से को उसकी मर्दानगी से जो है ना वो शबीह देते हैं कि जी जो मर्द गुस्सा होता है वो जरा ज्यादा मर्दाना वजाहत वाला होता है। जब आप सोशली अलोर कर रहे हैं किसी नेगेटिव बिहेवियर को इस तरह से, तो फिर आप नॉर्मल बिहेवियर बन के सामने आता है, लोग उसको उतना बुरा नहीं समझते। बहुत सारे घरों में आप ये देखेंगे वो लोग जो कि एंगर का शिकार होते हैं, जिनको एंगर इश्यूज होते हैं, उनको इतना ज्यादा पॉइंट आउट नहीं किया जाता जितना कि बाकी लोगों को पॉइंट आउट किया जाता है कि तुम मुझसे ऐसे बात ही क्यों करते हो, तुम्हें पता है कि उसको अक्सर गुस्सा आ जाता है तो उसके सामने इस तरह की बातें ना किया करो, जब वो घर आए तो उसका सामना ना किया करो। ये इस तरह की चीजें जो है हम उन लोगों को सिखाते हैं जो उस एंगर का शिकार हो रहे होते हैं। जो लोग एंग्री हो रहे होते हैं, जिनको एंगर होता है, उनको हम कुछ नहीं कहते, उनको हम ये कहते हैं तुम्हें पता ही है इसको इस तरह के मसले होते हैं, उसको एंगर आता है, उसको गुस्सा आता वो है, बड़ा गुस्से तो वाला इससे है, बात ना बल्कि करो। एक तरह तो से जब आप पॉजिटिव socially ट्रेट किसी- उसका जो है ना वो बना के Exactly. पेश कर रहे होते हैं यार, वो उसको बड़ा जल्दी गुस्सा आता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे तो यू राइट कि उसको ये आप उसका एक वो ट्रेड के तौर के ऊपर आप अच्छा डॉक्टर साहब हम एक चीज और भी देखते हैं माशरे में, ये जो अक्सर गुस्से हुए लोग हैं इसको हम बड़े आराम से कहते थे यार वो बड़ा खड़ूस है, ये जो इस तरह के लोग जो चिड़चिड़े फ्रस्ट्रेटेड हर वक्त गुस्से में रहते हैं, छोटी सी बात से ट्रिगर हो जाते हैं, इसके ये तो सिम्टम है ना, इसके पीछे वजह क्या होती है? ऐसे लोग क्यों मतलब इस नहज पे पहुंचते क्यों हैं? इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट वजूहात जो होती है ना, वो इंसान का चाइल्डहुड होता है, यानी उसका ब्रॉटअप किस तरह के एनवायरनमेंट में हुआ है, किस तरह के माहौल में हुआ है, किस तरह की उसकी पेरेंटिंग हुई है। मसलन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो कि बहुत हार्शली अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, बहुत गुस्से से अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, बहुत कंट्रोल रखते हैं, अल्टीमेटली उनके बच्चे जो होते हैं वो भी बहुत एंग्री आपको नजर आते हैं। जिन घरों में एंगर आप देखते हैं कि फादर जो है वो बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, तो बच्चे भी, लड़के भी जो है उसी चीज को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। फिर अगर आपकी जो है पेरेंटिंग जो बड़ी कंट्रोल्ड हुई है या आपको बहुत निगलेक्ट रखा गया, आपको आपकी बेसिक जो जरूरियात हैं बच्चे की, लव एंड केयर उसको नहीं दिया गया, तो अल्टीमेटली बच्चा जो इमोशन सीख रहा है वो है एंगर और हेट्रेड। सही। और फिर वो उसी को ही अपनी सोसाइटी में जो है उसी तरह से लोगों के साथ उसी इमोशन की मैनिफेस्टेशन होती है। अक्सर जो जिन बच्चों की अपने पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं होती है, वो बड़ी सिक्योर नहीं होती है, आप देखेंगे कि उनके रिलेशनशिप भी जो है वो उतने अच्छे नहीं बनते लेटर ऑन इन देयर लाइफ। लोगों के साथ भी वो या एंग्री होंगे या फिर हेट्रेड वाले होंगे, या फिर उनकी अपनी समटाइम्स सेल्फ एस्टीम इतनी लो होती है लोगों की कि अपने बारे में वो बहुत नेगेटिवली सोच रहे होते हैं, और जब वो अपने आप को उतना ज्यादा इंटरनली स्ट्रांग नहीं फील करते या नहीं समझते, तो अपने उस इंटरनल वीकनेस को ओवरकम करने के लिए समटाइम्स एंगर का सहारा लोग लेते हैं, क्योंकि एंगर में लोग, दूसरा बंदा जो आपसे डर जाता है यूजुअली, या वो आपको अवॉइड करता है या वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। तो एंगर बहुत सारे टाइम के ऊपर लोग अपने डिफेंस के तौर के ऊपर भी यूज करते हैं कि दूसरे लोग जो है वो हमें इन एक्चुअल हमें ओवर पावर ना कर। ठीक है। तो इसकी कोई एक रूट कॉज नहीं है, इट इज कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड, फ्रॉम योर पेरेंटिंग, आपके अपने चाइल्डहुड की एक्सपीरियंसेस से आ रहा है, आपके माँ बाप ने कैसी आपकी तरबियत की उससे आ रहा है, आपके घर में क्या चीज प्रैक्टिस हो रही है वहां से आ रहा है, देन सोसाइटी जो है वो किस तरह से इसके बिहेवियर को, इस तरह के बिहेवियर को कंडेम करती है, इसको रिफोर्स करती है। तो डॉक्टर साहब ऐसे लोगों का इसका कोई क्योर भी तो, कोई इलाज भी तो होगा ना? ऐसे लोगों को डील किस तरह, डू दे नीड मेडिकल अटेंशन, डू दे नीड सम बिहेवियरल चेंज फ्रॉम द पीपल हु आर लिविंग अमंग्स्ट अराउंड हिम? क्या चाहिए होता है इन लोगों को? दोनों ही चीजें चाहिए होती है। जब हम बात करते हैं कि अनकंट्रोल्ड एंगर और इम्पल्स, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो चाहिए। एंड देन जो है कुछ सारे ऐसी चीजें जरूर होती हैं जो कि हमारे घर के कुछ लोग ऐसे थे जो प्रोवोकिंग होते हैं, यानी वो ऐसी, देखा मैंने कहा था ना इससे नहीं बर्दाश्त होना, देखा मैंने कहा था ना इसको बात बात पे गुस्सा आता है, ये हमेशा सड़ियल रहता है, ये सड़ा हुआ रहता है, when you say such kind of provoking words or sentences to somebody, तो वो अगला बंदा प्रोवोक हो जाता है उससे। तो एक्चुअली समटाइम्स आपको बिहेवियरल चेंज की भी जरूरत होती है और उसके साथ मेडिकेशन की भी जरूरत होती है, समटाइम्स आपको फैमिली काउंसलिंग की भी जरूरत होती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग की भी जरूरत होती है। इट डिपेंड्स कि आपका एंगर जो है या जो भी इंडिविजुअल है उसका एंगर किस तरह से बढ़ा हुआ है और वो कहाँ कहाँ इन्फ्लुएंस कर रहा है और क्या क्या इफेक्ट कर रहा है।
اور اس کے ساتھ جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اینکر کی بڑی اچھی بات جو ہے یہ کبھی اوپر کو نہیں جاتا، یہ ہمیشہ نیچے کو آتا ہے، اپنے سے کمزور کے اوپر نکلے گا، اپنے سے نچلے والے بندے کے اوپر جو ہے وہ نکلے گا، اپنے سے اوپر والے بندے کے اوپر اس لیے نہیں نکلتا کہ وہ اینگر آپ انٹرنلائز کرتے رہتے ہیں، اور اسی اینگر کو جو آپ انٹرنلائز کر رہے ہیں اس کو جا کے گھر یا بچوں پہ یا بیوی پہ یا کسی اور کے اوپر جو ہے وہ آپ نکالتے ہیں. سو دیٹس ہاؤ اٹ ورکس ایکچولی. بالکل اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے اور بڑی اچھی مینجمنٹ ہوتی ہے. اینگر مینجمنٹ پوری لوگوں کو سکھائی جاتی ہے، ٹریننگ پروگرامس ہوتے ہیں، میڈیسنس یوز کروائی جاتی ہیں جہاں پہ بہت اور بیہیویئر موڈیفیکیشن سکھائی جاتی ہیں. بٹ اس سے پہلے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ ریلائز ہو جائے کہ آپ کو اینگر کا ایشو ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر ابا، میں انتہائی مشکور ہوں کہ اتنی فروٹفل ڈسکشن کے لیے آپ نے ٹائم نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیں گے ناظرین اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ناظرین، پاکستان میں دیگر شعبوں کی طرح کرکٹ بھی تیزی سے ابتری کی جانب گامزن ہے. ایک طویل عرصے تک عالمی افق پر راج کرنے والی ٹیم اس وقت تر بتر ہو چکی ہے. گزشتہ 6 ماہ سے قومی کرکٹ ٹیم کی ناکامیوں، شکستوں اور عبرتناک ہار کا سلسلہ تاحال جاری ہے. آئی سی سی ٹیسٹ آف دی ایئر میں کوئی کھلاڑی شامل نہیں ہے اور نہ ہی شاہین ون ڈے ٹیم آف دی ایئر میں شامل ہو سکے. T20 کے بہترین کھلاڑی نیوزی لینڈ میں سیریز بھی بری طرح ہارے. شاہینوں کا ورلڈ کپ کا سلسلہ بھی عین اس لمحے ختم ہوا جب بھارت میں دیوالی منائی جا رہی تھی. سوال یہ ہے کہ شاہین مسلسل کیوں ہار رہے ہیں؟ بار بار تبدیلیاں بھی قومی ٹیم کا مزاج کیوں نہ بدل سکی؟ سوال یہ ہے کہ بابر اعظم کو ہٹانے کے باوجود بھار کی روش کیوں جاری ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ پی سی بی میں تبدیلیاں کام کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ انہی تمام سوالات کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. قومی ٹیم میں ناکامیوں کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا ناظرین جب رمیز راجہ کو ہٹا کر نجم سیٹھی کو چیئرمین پی سی بی لگایا گیا. انہوں نے کرکٹ ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو ذکا اشرف عہدے پر براجمان ہو گئے. معاملہ عدالت تک پہنچا لیکن ذکا اشرف ہی کرکٹ کے مختار کل بن گئے. اس میوزیکل چیئر نے سب سے زیادہ نقصان قومی کرکٹ ٹیم کو پہنچایا. ذکا اشرف کرکٹ کے میدان میں کھلاڑی نہیں ہے، وہ کوئی کرکٹ آرگنائزر بھی نہیں رہے، کبھی کسی کرکٹ ایسوسی ایشن سے وابستہ بھی نہیں رہے. اسی لیے پاکستان کرکٹ میں وہ خود سے زیادہ دوسروں کے مشوروں پر عمل کرتے نظر آ رہے. ذکا اشرف نے کرکٹ کو نقصان اس وقت پہنچایا جب انہوں نے کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس اور انضمام الحق کے ایجنٹ کے معاملے کو میڈیا پر اچھالا. دوران ورلڈ کپ ٹیم کی پرفارمنس پر تبصرہ کرنا اور پھر میڈیا ڈپارٹمنٹ سے ای میل جاری کرنے سے لے کر ہر طرف ہیجان بپا کر دینا. قومی کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ میں شکست کا ملبہ بابر اعظم پر گرا. وہی بابر اعظم جو مشکل حالات میں T20 کے بہترین کپتان ثابت ہوئے، جو ایک طویل عرصے تک ون ڈے اور T20 میں نمبر 1 رہے. لیکن پی سی بی اور ذکا اشرف بابر اعظم کی قربانی دے کر اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ جھاڑ کر بری الذمہ ہو گئی. بابر اعظم کے استعفے کے بعد کھلاڑیوں کی جانب سے ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ٹویٹس کی گئیں، لیکن پی سی بی ان اشاروں کو نہ سمجھ سکا. بات صرف یہیں رک جاتی تو ٹھیک تھا، لیکن اپنی ٹیم کے کپتان کے واٹس ایپ پیغامات میڈیا کی زینت بنوا دینا صرف جگ ہسائی کا ہی سبب بن سکتا ہے. یہ تمام معاملات ورلڈ کپ کے بعد خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کیے جا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ذکا اشرف کا دورہ عین اس وقت متنازع ہو گیا جب ایک نامعلوم خاتون کے ساتھ ان کی مبینہ آڈیو ٹیپ لیک ہوئی. ذکا اشرف کی ایک اور غلطی دورہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے لیے ناتجربہ کار ٹیم مینجمنٹ کا اعلان تھا. محمد حفیظ جن کے پاس آسٹریلیا میں ون ڈے کھیلنے کا تجربہ تھا، انہیں ڈائریکٹ معاملات دیکھنے کی ذمہ داری دے دی گئی اور یوں وہ اپنے پہلی ہی اسائنمنٹ میں ناکام ہوئے. اسی طرح وہاب ریاض جو نگران صوبائی وزیر بننے سے قبل قومی ٹیم میں کھیلنے کے خواہش مند تھے، انہیں ٹیم سلیکشن اور کھلاڑیوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا گیا. یوں وہاب ریاض کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. یونس خان جو کہ خود سخت گیر طبیعت کی وجہ سے ماضی میں پی سی بی کے ساتھ چل نہیں سکے تھے، ان کی تقرری کرنے پر بھی سوالات رہے ہیں. سابق چیف سلیکٹر انضمام الحق بھی گزشتہ 6 ماہ کی ناکامیوں کا ملبہ ذکا اشرف پر ڈال رہے ہیں. اب 3 سال سے بھی کم عرصے میں پی سی بی میں چوتھا چیئرمین لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا نئی مینجمنٹ اور محسن نقوی ٹیم کا بکھرا شیرازہ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ کیا کامیاب کپتان بابر اعظم کو دوبارہ کپتانی ملے گی؟ کیا ڈریسنگ روم کی سیاست کا خاتمہ ہو پائے گا؟
کیا ٹیم کی سلیکشن اقربا پروری کی بجائے میرٹ پر ہوگی؟ ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیئرمین پی سی بی جناب خالد محمود صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. خالد صاحب، کیوں ہمیں ایک اچھا بورڈ نہیں مل پاتا، ایک اچھا چیئرمین نہیں مل پاتا، ایک کمپیٹنٹ ٹیم نہیں مل پاتی؟ سر ایگزیکٹلی غلطی کہاں پر ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ. آپ کے تینوں چاروں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے. آپ کو اچھا چیئرمین اس لیے نہیں ملتا، آپ کو اچھا بورڈ اس لیے نہیں ملتا، آپ کو اچھی ٹیم اس لیے نہیں ملتی کیونکہ آپ نہ اچھی ٹیم چاہتے ہیں، نہ اچھا بورڈ چاہتے ہیں، نہ اچھا چیئرمین چاہتے ہیں. آپ نے بدقسمتی کی بات ہے، آپ نے کہا پچھلے 3 سالوں میں چوتھا چیئرمین ہے. میں اس کو کہتا ہوں 5واں چیئرمین ہے. آپ احسان مانی صاحب کو گن لیں، اس کے بعد رمیز راجہ، اس کے بعد وہ آئے نجم سیٹھی صاحب، پھر ذکا اشرف صاحب آئے اور چیئرمین لایا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے، یہ اس قسم کا جو تماشا ہے وہ دنیا میں اگر کہیں آپ کے علم میں ہو، میرے علم میں تو نہیں ہے. اگر ایسا تماشا کسی اور دنیا کے ملک میں ہوتا ہے تو اس کا مجھے بتا دیں. تمام ملکوں میں ایک استحکام ہے، ایک آئین ہے متفقہ، اس پہ عمل ہوتا ہے، وقت پہ آنے پہ انتخابات ہوتے ہیں، اور برا یا بھلا جیسا بھی چیئرمین وہ ہے وہ ایک نظام کے تحت چنا جاتا ہے. یہاں کوئی چیز بھی نظام کے تحت نہیں ہو رہی ہے. یہاں ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ایک افراتفری کے ماحول میں ہوتی ہے. اور یہ عہدہ جو ہے مزید بدقسمتی ہے، بہت بدقسمتی ہے کہ یہ عہدہ ایک بہت پرکشش اور دلکش قسم کا عہدہ ہے، جس میں اختیارات بھی بڑے ہوتے ہیں، جس میں ایکسپوئر بھی بڑا ہوتا ہے، قومی سطح پر بھی ایکسپوئر ہوتا ہے، بین الاقوامی سطح پر بھی ایکسپوئر ہوتا ہے. اس عہدے کی چاٹ ایسے لوگوں کو لگ چکی ہے جن کا کوئی لینا دینا اس معاملے میں نہیں ہے. اب دیکھیے نا کہ جب نجم سیٹھی صاحب کو بنایا گیا، ان کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ تو آپ کو پتہ ہے عبوری دور کے وزیر اعلیٰ تھے، اور اللہ جانے اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا. وہ آپ نے قصہ مشہور سنا ہوگا 35 پنکچروں والا کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور اس کی سلسلے میں ان کو پہ یہ عنایت کی گئی. تو جب یہ ہو گیا تو دوسری طرف ذکا اشرف صاحب تھے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ غالباً پٹاروں میں آصف زرداری صاحب کے ہم جماعت تھے اور بڑے ان کے تعلقات ہیں. ان کو بھی شوق آیا کہ کیوں نہ یہ چیز میں حاصل کروں، پھر انہوں نے حاصل ہی کی. پہلے کسی دور میں ان دونوں کے درمیان عدالتی جنگ بھی ہوتی رہی ہے. یہ میرا نہیں خیال اس قسم کی عدالتی جنگ جو ہے کسی اور ملک میں نہیں ہوتی ہو. بڑی سیدھی سی بات ہوتی ہے کہ یہ اتنا ایک باعزت اور معزز عہدہ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں کہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی. اب میں آپ کو 2-4 مثالیں پرانی دے سکتا ہوں کہ اس میں مثلاً جسٹس کارنیلیس بھی بنے تھے سربراہ کرکٹ کے. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے جا کے کوئی لابی کی تھی یا لوگوں سے ملتے رہے تھے. ظاہر ہے ان کی دلچسپی تھی کرکٹ میں، اور اس وقت کی جو صدر پاکستان تھے ان کو یہ اختیار تھا، انہوں نے ان کو بنا دیا. اسی طرح ایئر مارشل نور خان جو تھے وہ بھی اس کے سربراہ بنے. اور ایئر مارشل نور خان کو میں داد دینا چاہوں گا کہ میرا علم میں ہے کہ وہ کوئی اس پہ کوئی خاص رضامند نہیں تھے. ان کو کئی عہدے دیے گئے، زبردستی ان پہ تھوپے گئے. مثلاً دوسری یا تیسری دفعہ وہ پی آئی اے کے سربراہ بنے، اس پہ بھی وہ کوئی خوش نہیں تھے. لیکن یہ کرکٹ ان کو دیا گیا. انہوں نے کہا جی میں تو ہاکی کا آدمی ہوں اور اسکواش کا آدمی ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ کو اسپورٹس ایڈمنسٹریشن کا تجربہ آپ چلا لیں گے. انہوں نے چلایا، اچھے طریقے سے چلایا، کیونکہ ان کو بہرحال ایڈمنسٹریشن کا تجربہ تھا. غلطیاں بھی ہوئیں، اور ان کی وہ غلطی آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ انہوں نے آتے ہی کپتانی تبدیل کی، اور جاوید میاں اللہ جو سب سے جونیئر ترین اور کم عمر کھلاڑی تھے ان کو کپتان بنایا، جس کے نتیجے میں کافی ٹیم میں خرابی پیدا ہوئی. پھر وہ انہوں نے درست کر دیا اس کو. پھر اسی کے نتیجے میں وہ صاحب کپتان بنائے گئے جن کا آج کل نام لینا جو ہے وہ بھی گناہ سمجھا جاتا ہے. تو آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ یہ ان لوگوں نے کوئی بھاگ دوڑ کی. لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر جو تھے، جن کے زمانے میں اتنی شاندار ٹیم اچھی بنی تھی کہ وہ ورلڈ کپ جیتی تھی 92 کا، انہوں نے تو کوئی کوشش نہیں کی تھی. وہ وابڈا کے چیئرمین تھے، تو اس وقت کی جو کمپیٹنٹ اتھارٹی تھی صدر پاکستان، انہوں نے کہا کہ آپ یہ سنبھال لیں. کرکٹ کا ان کو شوق تھا تو انہوں نے اس کا کر دیا. غلام سفتر بٹ بھی اسی طرح بنے، کہ احمد بنے تھے. تو میں کئی نام گنوا سکتا ہوں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ یہ پچھلے چند سالوں سے بڑا ہی یعنی کیا لفظ استعمال کروں بڑا واہیات قسم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ جب ہی یہ عہدہ خالی ہوتا ہے یا خالی ہونے کا امکان ہوتا ہے لوگ ایسے بھاگ دوڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ نے وہ منظر دیکھا ہوگا جیسے شادیوں میں کھانا کھلتا ہے اور جس طرح افراتفری اور بھیڑ مچتی ہے تو اس طرح کا ماحول ہو چکا ہے جو کہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں قابل مذمت بھی ہے اور شرمناک بھی ہے. میں اپنا زمانہ یاد کرتا ہوں تو میں تو کبھی اس قسم کی دوڑ دھوپ نہیں کی کچھ نہیں کی تھی. اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے وہ جانتے تھے میری کرکٹ میں دلچسپی, وہ جانتے تھے میرا ریکارڈ بھی. انہوں نے مجھے بطور مینیجر بھی مختلف ملکوں میں کام کرتے دیکھا تھا. لاہور کرکٹ میں بھی میری ایک کنٹریبیوشن تھی تو انہوں نے خود مجھے یہ پیشکش کی جو میں نے قبول کر لی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میں نے کبھی بھی, حالانکہ میرا وہ ٹینیور تھا وہ بڑی جلدی ختم ہوا, 3 سال کا ٹینیور تھا, 1.5 سال میں فارغ ہوا. اور وجہ یہ تھی کہ ایک اور صاحب تھے وہ بڑی دوڑ دھوپ کی میں لگے ہوئے تھے, ان کا نام مجیب الرحمان تھا کہ کسی طرح سربراہ بن جائے. اور یہ بھی میں آپ کو یاد کرا دوں کہ میرے زمانے کی جو ٹیم تھی ورلڈ کپ کی, وہ آخری بار ہے کہ جب ہماری ٹیم ورلڈ کپ کا فائنل کھیلی. اس کے بعد نصیب نہیں ہوا, کبھی سیمی فائنل سے پہلے ہار گئے, کبھی کوارٹر فائنل میں ہار گئے, کبھی پول میچز کی سطح پہ ہار گئے. تو یہ جو سلسلہ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیوں نہیں اچھی ٹیم ملتی اور کیوں نہیں اچھے کھلاڑی ملتے, تو جب تک یہ ماحول, جب تک یہ افراتفری, جب تک یہ لوٹ کھسوٹ کا, اور جب تک کرکٹ بورڈ کی سربراہی کو ایک سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال کیا جائے گا تو یہ چیز ایسے ہی ہوگی. یہ کبھی بھی بہتری نہیں آئے گی, بلکہ اللہ مجھے غلط ثابت کرے کہ خرابی بڑھتی سے بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس عہدے کو سیاسی مت بنائیں, اس کو سیاسی رشوت کے طور پہ مت پیش کریں, اپنے دوستوں کو نوازنے کی کوشش نہ کریں اس کے ذریعے, اور صحیح چن کے جو سمجھا جائے کہ ہاں اس بندے کا شخص کو لے کر آیا جائے. میں انتہائی مشکور ہوں جناب خالد محمود صاحب, سابق چیئرمین پی سی بی ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. اس وقت پاکستان ہر لحاظ سے غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہے. بے روزگاری کی وجہ سے عوام کے مختلف طبقات میں غربت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ قوت خرید میں کمی ہونے کے سبب بھوک میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان میں جس تیزی سے اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی ہے. بھوک اور افلاس کا منظر ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. ملک میں غربت, بے روزگاری اور بھوک کی وجہ سے خودکشیوں کی شرح میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے. شہری گھروں کے کرائے, بجلی اور گیس کے بلز, بچوں کے دودھ اور کھانے کے اخراجات سے شدید پریشان ہیں. گزشتہ روز کراچی کے ایک فلیٹ سے 5 لاشیں ملی. پولیس تحقیقات کے مطابق غربت سے تنگ باپ نے اپنے 3 بیٹوں کو دودھ میں زہر ملا کر قتل کر دیا. بعد ازاں اپنی بیوی کو قتل کر کے خودکشی کر لی. یہ خبر بھی دیگر معمول کی خبروں جیسی ہے. ماضی میں بھی ایسی ہی کچھ خبریں ہم سنتے آ رہے ہیں. کوئٹہ میں زہر پینے کی وجہ سے ماں اور 4 کمسن بیٹیاں موت کا شکار ہو گئی. فیصل آباد کے نوجوان نے بجلی کا زیادہ بل آنے پر خودکشی کر لی. راولپنڈی میں بچوں کی جانب سے کھانا مانگنے پر ماں نے بیٹوں کو مار کر خودکشی کر لی. چترال میں غربت سے تنگ نوجوان نے دریا میں چھلانگ لگا کر اپنی جان کا خاتمہ کر لیا. شہر بدل گئے, زبانیں بدل گئی, محلے وقوع اور حدود اربا تک تبدیل ہو گیا, لیکن خودکشی کے تمام واقعات کی وجہ بالکل ایک جیسی. ناظرین, ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مہنگائی کی شرح 42.89% ہے. اس دیش میں گزشتہ برس خودکشی کے واقعات میں اس کی شرح میں 9.1% رہی, جن میں 65% مرد اور 35% خواتین شامل تھیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال خودکشی کے 15,000 سے زائد کیسز ریکارڈ ہوتے. بات کریں گے اسی حوالے سے. ہمیں جوائن کیا ہے محمد عبدالشکور صاحب نے, نائب صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. عبدالشکور صاحب, اس قدر مایوسی پھیل چکی ہے, غربت تھی پہلے بھی تھی ہمارے معاشرے میں, لیکن اب خودکشیوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے سر اتنا؟ علی حیدر, جب مایوسیاں بڑھتی ہیں تو کوئی ہی موجود نہیں رہتا کہ آدمی خودکشی کی طرف نہ جائے, سوائے اس کے کہ اس کا بڑا تگڑا ایمان ہو اور وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے چیزوں کو کرے. لیکن ہم جس سماج میں رہتے ہیں, سماج کی حالت تو بہرحال یہ ہے کہ لوگ مصیبتوں سے جب تنگ آتے ہیں اور انہیں کوئی سہارا بھی نظر نہیں آتا, تو اس کے نتیجے میں یہ ایک بڑی
چیز ایسی لگتی ہے کہ جس کو سمجھنا بہرحال مشکل نہیں ہے. یہ جو واقعہ بڑا دلدوز واقعہ کراچی کا ہے. سچی بات یہ ہے کہ میں نے بھی جب سنا تو بالکل ہل گئے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس ملک میں بے حسی کا عالم ہے. لوگ نام نہاد الیکشن کمپین پہ جا رہے ہیں, پیسے خرچ کر رہے ہیں سیٹیں جیتنے کے لیے, لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے کہ وہ بیچارے جو مر رہے ہیں, جن کے گھر میں کچھ نہیں ہے, ان کے لیے کوئی آسانیوں کا راستہ نکالا جائے. نکل سکتا ہے, لیکن اگر خود غرضی کے اس بڑے سمندر میں جو غوطہ زن ہیں انہیں سمجھ آ جائے یہ بات. ٹھیک ہے, لیکن اچھا سر اس میں معاشرے کا قصور بھی ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہم بذات خود مصیبتوں اور پریشانیوں کے آگے اب جلدی ہتھیار ڈالنے لگ گئے؟ دیکھیے, عام آدمی کا تو میں کسی بھی طور پہ قصور نہیں سمجھتا. سوسائٹیز امید کی فضا پیدا کریں, مرنے والے بھی جینے کی امید رکھتے ہیں اور مشکلات سے باہر نکلنے کے لیے آتے ہیں. لیکن اگر ارد گرد کا ماحول مایوس کن ہو اور لوگوں کو کوئی امید کی کرن نظر نہ آئے تو پھر پورا معاشرہ اپنا ٹرینڈ بدل کر دوسری طرف چلا جاتا ہے. اب یہ دیکھیے, یہ جو ہے ہمارے ہاں کووڈ کا جو زمانہ آیا اس سے لے کے اب تک پاکستان میں درجنوں بلکہ سینکڑوں NGOs ہیں جو پورا زور لگا کے لوگوں تک مدد کی صورت پہنچا رہی ہیں. یہ جو پچھلے عرصے میں سیلاب آیا تو میں سندھ میں تھا, تو میں نے لوگوں سے کہا کہ وہ لوگ جو الیکشن آنے پہ 10-10 کروڑ 20-20 کروڑ روپیہ خرچ کریں گے, کیا وہ یہ کام نہیں کر سکتے کہ اس وقت باہر آئیں اور اپنے ہی ان لوگوں کو جن کے پاس انہیں کل ووٹ کے لیے جانا ہے ان میں 2-4 کروڑ روپیہ خرچ کر دیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ تیار نہیں ہوتے اس کام کے لیے, اور اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک بیچارہ جو بہت ہی بے سہارا بے بس بندہ ہو, اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے. خودکشی حرام ہے, لیکن کیا میں کسی مرنے والے کو جا کر اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ خودکشی نہ کرو, کوئی ہے تمہارا سہارا جو تمہیں بچا لے گا؟ تو معاشرہ بہرحال اس وقت خاص طور پر جو ہمارا سوسائٹی کا سیٹ اپ ہے. اچھا عبدالشکور صاحب, آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے سر, وہ کیا پیغام دیتی ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ کیا آپ کی فاؤنڈیشن کو وہ اپنا آسرا سمجھیں؟ دیکھیے, میری اکیلی فاؤنڈیشن نہیں, پاکستان کی دیگر فاؤنڈیشنز بھی الخدمت الحمدللہ لیڈنگ رول پلے کر رہی ہے. لیکن اگر میں اخوت کو لوں, میں سیلانی کو لوں, میں بہت ساری اور آرگنائزیشنز کو لوں, تو جو ان کے پاس وسائل ہیں وہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. لیکن آپ 22 کروڑ انسانوں کی اس بڑی بستی کے اندر کتنے ارب روپیہ تقسیم کریں گے جس کی بنیاد پہ لوگوں کو مایوسیوں سے باہر نکالا جا سکے؟ سو ریچ ہماری لاکھوں میں ہوگی, ممکن ہے 1 کروڑ کے لگ بھگ ہو, لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے. البتہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یوتھ کے اندر, آپ کے علم میں ہے, ہم نے ایک نیا ٹرینڈ دیا ہے, وہ یہ ہے کہ بنو قابل کے تحت ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی سکل سکھائیں اور ان کو امید بھی دیں, انہیں حوصلہ بھی دیں. ایک بڑی تعداد میں نوجوان جو بیرون ملک بھاگنا چاہ رہے ہیں, جی ہماری خواہش یہ بہت اچھی بات ہے سر. آئی وش ہمارے پاس مزید ٹائم ہوتا, لیکن عبدالشکور صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.